नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जसवीर सिंह राणा जी की एक पंजाबी कहानी चूड़े वाली बहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग में बन रही तस्वीर की ओर देखते हुए मैंने माचिस को तीली छुआ दी। जीभ पर रखी कपूर की टिकियाँ लप लप जल उठी। मैंने जीभ और बाहर निकाल ली। नाक के ऊपर से फिसलती नजर आग की लपट पर जा टिकी। टांगों में जान भर गई, नसों में खून दौड़ने लगा। लपट की तरह लहकती औरत मेरी जीभ पर नाच रही थी। मैं खुशी में झूम उठा। मन में एक तरंग सी उठी, बाहें हवा में लहरा उठी, पर साली खांसी छिड़ गई। कपूर की टिकियां फिसल कर धरती पर जा गिरी। जीभ तालू से जा चिपकी। सांस था कि उखड़ता ही चला गया। मैं चारपाई पर जा गिरा। शरीर सांपिन की तरह बल खाने लगा। जब खांसी टिकी, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। दिल गा उठा, रन्नहा की छपड़ चो निकली सुल्फे दी लाट वर्गी। आग की लपट में से औरत देखने की जुगत मैंने राम आसरे से सीखी थी। बड़ा स्कीमी बंदा था वह, मुझे अक्सर समझाता रहता। जैसे ही दिमाग में तस्वीर बने, जीभ पर आग जला लिया कर। ज्यों ही लौ में से नाचती औरत नजर आने लगे तो समझ ले तुझे राम का आसरा मिल गया। उसकी बात सुनकर मैं उससे भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग पड़ता। जिस दिन बहुत उदास होता, मैं राम आसरे के पास जा बैठता। वह बाण की ढीली सी चारपाई पर लेटा पड़ा होता। चारपाई पर लेटे लेटे बीड़ी पीना उसका स्टाइल था। मुझे बैठने का इशारा कर वह एक लंबा सा कश खींचता और फिर धुआं ऊपर की ओर छोड़ देता। जब धुआं नीम के पत्तों से टकराता, वह थूक की पतली धार धरती पर दे मारता और कहता, बग्गे, अब तो साली नीम की छां भी कड़वी लगने लग पड़ी। हाँ, मुझे पकड़ाई बीड़ी का कश खींचकर मैं उसे वापस कर देता। आखिरी कश खींचने से पहले वह मुझे एक जादूगर की तरह कहता, ले अब मेरी आंखों में देखना, धुआं निकलेगा। मैं टकटकी बांध लेता। राम आसरा मुझे शिवजी की तरह लगने लगता। उसके नथनों में से निकलती धुएं की लकीरों के साथ मेरी नजर उसकी आंखों में धंसने लगती। ठीक इसी पल मैं बीड़ी का जलता हुआ सिरा मेरे हाथ को छुआ देता। ओए तेरी माँ! मेरी चीख गाली में बदल जाती। ना ना बग्गे, गाली मत निकाल ऐसे, ये तो साले अपनी जुगते हैं। तू तो बीड़ी के सेक से ही तड़प गया। इधर देख, यहाँ नागिन डंक मारती है। नागिन नागिन के डंकों से डसी जीभ बाहर निकालते हुए राम आसरा नीली हुई गर्दन पर हाथ फेरने लगता। वह मेरा यार था, हमारी रगें साझी थी। मेरा बाप नेक नशेड़ी काली नागिन का आशिक था। वह सारी जमीन अफीम की भेंट चढ़ाकर मरा। जमीन बगैर हमारी गति नहीं हुई थी। जब तक माँ जिंदा रही, रोटी की खातिर मैं बिरादरी वालों की मेड़ों पर फिसलता रहा। जिन दिनों गेहूं जीरी की फसल काटकर खोपड़ों में आग लगाई जाती, हाथों में माचिस थामे मैं आसमान की ओर उठते धुएं को देखता रहता। मेरी तंद्रा उस वक्त टूटती जब शहर में दिहाड़ी करके लौटा। राम आसरा ऊंची आवाज में गाता हुआ सड़क पर से गुजर जाता। एक जट दे खेत नू अग लगी, देखा आके कदों बुझा विदाई। उसकी तुक सुनकर मुझे घबराहट होने लगती। मेरी नजर फटने लगती। आग सड़क पर जा चढ़ती, फिर घरों की तरफ दौड़ने लगती। माचिस जेब में ठूस मैं तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ता। जैसे ही बस अड्डे की चौकड़ियों के निकट पहुंचता, सामने से आता मीता टकरा जाता। मुझे देखते ही वह कहने लगता, वहां आग लगाकर छोड़ आया तू, थोड़ा ठहर कर वहां से चलता। घर जाकर क्या तूने आग बुझानी है? मेरा अंदर जल उठता। पहले तो दिल में आता कि साले के पजामे में आग लगाकर रावण की तरह फूंक दूं। सीता की तरह हमारी सारी जमीन चुरा कर ले गया था, पर दूसरा ही पल मेरा हाथ बांध देता। कितने सितम की बात थी।
کئی بار جب کسی دوسرے کے جہاں کام نہ ملتا مجھے بیوش ہو کر میتے کے اس کھیت میں ہی کام کروانا پڑتا جو کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا۔ نہیں بگے، ابھی یہاں تیرا کچھ نہیں، ہاں ایک مرضی ہی ہے جو صرف تیری ہے۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑ شریکوں کو، مرضی کا مالک بن یار، آجا میرے ساتھ چل۔ رام آسرے کی بات مان کر میں اس کے سنگ شہر میں دہاڑی پر جانے لگ پڑا تھا۔ سورج چڑھتے ہی ہم سائیکل اٹھا شہر کے لیبر چوک میں جا کھڑے ہوتے۔ کئی بار تو دہاڑی مل جاتی، پر کئی بار ہم جان بوجھ کر دہاڑی پر نہ جاتے۔ رام آسرا دلیل دیتا، نہ کوئی تیرے پیچھے ہے نہ میرے، پھر یوں ہی کس کے لیے خون پسینہ بہاتے، چل آج کھوکھے پر بیٹھ کر آنکھیں سیکتے ہیں۔ کھوکھے پر شام تک چائے کے کئی دور ہو جاتے، بیڑی سلگتی رہتی، چوک میں سے گزرتی ایک ایک عورت کا چہرہ ہمارے دماغ میں انکت ہوتا رہتا۔ روٹی کی بھوک سے ادھک کوئی دوسری بھوک ہی ہمیں تنگ کرتی رہتی۔ جس دن میں رام آسرے کے ساتھ فلم دیکھ آتا اس دن تو حالت عجیب ہو جاتی، ساری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ گئی رات تک ہم دونوں آگ کی لپٹ میں ناچتی ہوئی عورت دیکھنے لگتے۔ جب ہر چہرہ مدھم پڑنے لگتا رام آسرا چلم میں سلفا بھر لیتا، ہر سٹے کے ساتھ دماغ میں گدھا پڑنے لگتا۔ جب نشہ حاوی ہو جاتا کہیں دور سے آتی آواز سنائی دیتی، رن ناک کے چھپڑ وچوں نکلی زلفے دی لاٹ مارے گی۔ گا تو رام آسرا رہا ہوتا پر آواز مجھے تایا کی لگتی۔ وہ بھی بہت بڑا سلفے باز تھا، بدماش قسم کا بندہ۔ بدماشیوں کے کارن چڑھتی عمر میں بابا نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب ادھک تنگ کرنے لگا بابا نے اس کی زمین کا حصہ اسے دے دیا، پر وواہ سے پہلے ہی اس کے اندر ایک اجگر پیدا ہو گیا، وہ زیادہ تر زمین نگل گیا۔ جب عورت کی کمی اس کو اندر ہی اندر کھانے لگی وہ گھر کی تلاش میں بھٹکنے لگا۔ رام آسرے کا باپو بانڈ بنٹنے کا کام کرتا تھا۔ کئی بار تایا شراب کے نشے میں کہنے لگتا، یار کوئی ایسی رسی بنٹ جس سے گھر باندھا جا سکے۔ اس کی بات سن کر رام آسرے کا باپو رواںسا ہو اٹھتا، پر اوپری طور پر زور سے ہنسنے لگتا۔ اوئے ان رسیوں سے تو کھاڑ مشکل سے بنتی ہے، گھر باندھنے والی رسیاں تو دوسری ہی ہوتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جلدی جلدی سر مارتا تایا سوچ میں پڑ جاتا، مانو اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ پہلے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ یہ ہے کہ تایا کتوں کے پیچھے کیوں پڑتا تھا۔ جیسے ہی گلی میں کوئی کتا نظر آتا وہ بے چین ہو جاتا، اس کی آنکھیں اینٹ پتھر کا ٹکڑا کھوجنے لگتی۔ اس وقت تو وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ جب وہ کسی کتیا کے پیچھے کتوں کا سموہ چلتے ہوئے دیکھتا، بس پھر تو تایا کا ہاتھ ہوتا 12 پوری کی لاٹھی ہوتی، گلی میں گونجتی للکار کتوں کو سربٹ بھاگنے کو مجبور کر دیتی۔ جب پھینک کر ماری لاٹھی بھاگتے کتوں کی ٹانگوں پر بجتی، دور تک چوں چوں کی آواز گونجتی چلی جاتی۔ آنکھیں لال کیے کھڑا تایا بہت دیر تک بڑبڑاتا رہتا، سالا وہ کتا بھی ضرور ان کتوں میں ہی ہے۔ دانی کو وہ کتا کہتا تھا، وہ کتا جو اس کی گھر والی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ زمین کا انتم ٹکڑا بیچ کر تایا مول کی عورت لے آیا تھا۔ خریدتے سمے دانی بھی اس کے سنگ گیا تھا۔ پیسے تو تایا نے دیے پر وہ عورت دانی کو دل دے بیٹھی۔ جس دن وہ بھاگی اس دن سے ہی تایا نے بیٹھک کے ارد گرد رسیاں باندھ باندھ کر کہنا پرارمبھ کر دیا تھا، میرا بندھا ہوا گھر کھل گیا یار، ایک منٹ ٹھہرو پہلے باندھ لوں اسے، پھر دیتا ہوں روٹی، پر یہ تھالی میں تو شید ہوا پڑا ہے۔ وہ جا رہا ہے کتا، لانا تو ذرا لاٹھی۔ ہاں میں نے گرایا تھا ایک لاٹھی سے، سالا ایک کتیا کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، یہ گناہ معافی کے لائق نہیں، اس کو سزا ملے گی۔ اس دن زخمی کیے کتے کو گھسیٹے لیے جاتا تایا اونچے سور میں بول رہا تھا۔ میں اور رام آسرا اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے بکے ہوئے کھیتوں میں کھڑی شیشم کے نیچے جا کر وہ رک گیا۔
اس کی نظر ہم سے ملی۔ رام آسرے نے کمر میں باندھی مضبوط رسی کھول کر تایا کی اور بڑھا دی۔ اگلے ہی پل پھانسی کے پھندے میں پھنسا کتا شیشم سے لٹک رہا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے اس کی شکل میتے جیسی پرتیت ہوئی۔ اس کی باہر نکلی جیب کی اور دیکھ کر تایا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس کتے کی موت میں میری جان چھپی ہوئی ہے۔ کتے کی موت مر گیا بیچارہ۔ جس رات کتوں کے جھنڈ کے پیچھے بھاگتا تایا کھارا کنویں میں گر کر مرا، میں اور رام آسرا زور زور سے رو رہے تھے۔ سب سے ادھک میں اس دن رویا تھا جس دن رام آسرا مرا۔ اس دن ہم شہر تو گئے تھے لیکن دہاڑی پر نہیں گئے تھے۔ کچھ دن پہلے ہم دونوں کو ایک گھر میں دہاڑی کا کام ملا تھا۔ وہاں دن رات مکان بنانے کا کام چل رہا تھا۔ ایک رات جب ہم ٹوٹی پر پانی پینے گئے، ہمیں اس گھر کے باتھ روم میں نہاتی ہوئی عورت دکھائی دے گئی۔ دروازے کی فانکوں میں سے دیکھی چمک نے ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ ہم دہاڑی کرنا بھول گئے۔ کام کو بیچ میں ہی چھوڑ ہم چپ چاپ اپنے گاؤں میں آ گھسے۔ میں آگ کی لپٹ میں سے وہ چمک دیکھنا چاہتا تھا، پر رام آسرا تھا کہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بولا، میرے تو یہاں کچھ ڈس گیا آج۔ دماغ میں اس عورت کی تصویر بنا کر دیکھنے کے بعد جب میں چلم کا کش کھینچ رہا تھا، دھندلی آنکھوں سے میں نے دیکھا رام آسرا نئی پکڑی ناگن کو ٹوکری میں سے نکال رہا تھا۔ جب سے اس پر ہر طرح کے نشے نے اثر کرنا بند کر دیا تھا، تب سے وہ جیب پر ناگن کا ڈنک مروانے لگ پڑا تھا۔ پورا گاؤں اس سے دوری بنا کر رہنے لگ پڑا تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی سانپ یا سانپ دکھ جاتی، وہاں سپیرے کے استھان پر رام آسرا جا پہنچتا۔ بس کچھ منٹوں کی جدوجہد ہوتی، جانور ہار جاتا، اس کا ڈنک رام آسرے کا پالتو بن جاتا۔ جب دل بھر جاتا وہ اسے مار کر نیا جانور پکڑ لاتا، پر اس کا ڈنک وہ اس وقت ہی مرواتا تھا جب اسے کوئی جلوہ دیکھنا ہوتا تھا۔ دیکھ بگے، ادھر دیکھ، کنجر کے یوں ہی ڈرے جاتا ہے۔ ہم ان میں سے نہیں جو رسی کو سانپ سمجھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ارے ہم تو سانپ کو رسی سمجھنے والے بندے ہیں۔ دیکھ دیکھ ناگن کا پہلا جھٹکا۔ نئی ناگن کو رسی کی بھانتی اٹھائے کھڑا رام آسرا پہلے ڈنک پر ہی لڑکھڑانے لگ پڑا تھا۔ میرے ہاتھوں میں سے چلم چھوٹ گئی، اس کے ہاتھوں سے ناگن۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رام آسرا دھرتی پر گر پڑا۔ جب میں نے اس کا سر اپنی گودی میں رکھا، اس کے منہ میں سے جھاگ بہنے لگی تھی، اس کی زبان لڑکھڑانے لگ پڑی۔ سالی ناگن میں اس عورت سے بھی تیکھا زہر تھا۔ ایک بار تو سورگ دیکھ لیا بگے۔ ہاں سچ، ہم پریت بنیں گے۔ عورت کے لیے بھٹکتا مرا سالا ضرور پریت بنے گا۔ وش پروش تھا سالا۔ چتا کو آگ دیتے سمے ہوا دیکھ لینا کس طرف کی ہے، اس کا تو دھواں بھی زہر سے زیادہ زہریلا ہوگا۔ رام آسرے کی چتا کو آگ دینے امڑا سارا گاؤں ہی ایک ڈری ہوئی بولی بول رہا تھا، پر میں اس دشا میں کھڑا تھا جدھر دھواں جا رہا تھا۔ میرا شریر نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ آج دوپہر سے ہی گلی میں کتے روتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ ڈھنا بابا کہا کرتا ہے، یہ اس وقت روتے ہیں جب ان کو پریت دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا رام آسرا اور تایا پریت بن گئے؟ نہیں نہیں، میں تو کیے جا رہا ہے۔ اچھا ہم چلتے ہیں۔ آواز تو رام آسرے اور تایا کی ہی تھی، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دویدھا میں پڑ گیا۔ دل ہوا کہ چارپائی چھوڑ دوں، پر چارپائی تھی کہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی۔ چارپائی نے چرر مرر کی آواز کی۔ بالکل یہی آواز تھی۔ مجھے لگا جیسے ابھی کوئی چارپائی کی باہیں پر بیٹھا تھا اور ابھی اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ میں ڈر گیا۔ چارپائی گھومنے لگی۔ میں اور ادھک دہل گیا۔ چارپائی کے ارد گرد چڑیلوں کی ککلی پڑنے لگی۔ وہ مجھے بلانے لگ پڑی، پر میں چپ چاپ پڑا رہا۔ کچھ پل چپی چھائی رہی، پھر گدھا پڑنے لگا۔ میرا نام لے لے کر بولیاں پڑنے لگی۔ مینوں کھچ لے وے بگیا، کھچ لے تو چوڑے والی باں پھڑ کے، بگے او بگے آجا باں پکڑ لے میری۔ کئی چڑیلیں مجھے ہانکیں مار رہی تھی، پر میں بالکل نہ بولا۔ سانس تک روک لیا۔ جب دم گھٹنے لگا تو پڑتا ہوا گدھا دور ہوتا چلا گیا۔ اچھا ہوا بولا نہیں۔
نہیں تو آج لے ہی جاتی۔ الجھی ہوئی آوازیں سن کر میری تندرا ٹوٹ گئی۔ میں گرمی میں بھیگا پڑا تھا۔ مجھے یاد آیا مرنے سے پہلے رام آسرے اور تایا کو بھی چڑیلیں دکھائی دینے لگ پڑی تھی۔ تو تو کیا میں مر رہا؟ نہیں نہیں، میں اس طرح نہیں مروں گا۔ میں تو بجھا ہوا دیپ ہوں بگے، وہ یہی کہا کرتا تھا۔ نام تو اس کا گردیپ تھا، پر کچا نام دیپ تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا کچا نام پکے نام سے بھی ادھک پکا لگتا۔ میں اسے دیپ ہی کہا کرتا۔ بجھا ہوا دیپ کیوں؟ تو کہے تو تجھے لپاتی لپٹ بنا دیتے ہیں۔ لیکن وہ رام آسرے کی جگتوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی مجھ سے ادھک کھلا ہوا تھا۔ جس بس پر وہ ڈرائیور تھا وہ ہمارے گاؤں میں سے ہی ہو کر گزرتی تھی۔ شہر میں جس کھوکھے پر ہم چائے پیتے تھے، کئی بار میں بھی وہاں آ جاتا۔ ایک دو بار جب رام آسرا دہاڑی پر گیا ہوا تھا، من اداس ہونے کے کارن میں کھوکھے پر ہی بیٹھا رہا۔ جس سمے دیپ آیا وہ مجھ سے بھی ادھک اداس دکھ رہا تھا۔ جردے کی پھنکی کو بانٹتے ہوئے ہماری بات چل پڑی۔ کئی باتیں اس کی اور کئی باتیں میری ہمارے دلوں پر ڈنک مار گئی۔ دکھ سانجھا تھا، ہم انترنگ متر بن گئے۔ کئی بار وہ ہمیں بس میں مفت لے جاتا، سائیکلوں پر ہماری ٹانگوں کی چڑھائی ہونے سے بچ جاتی۔ وہ ہمیں اپنی سیٹ کے پاس بونٹ پر بٹھا لیتا۔ جب بس ٹاپ گیئر میں ہوتی وہ مجھے اوپر کی اور اشارہ کرتا۔ میں اس کے سر کے اوپر لگے شیشے کی اور دیکھتا۔ اس میں پیچھے بیٹھی سواریاں دکھائی دیتی۔ شیشہ کسی سندر سی سواری پر فٹ ہوتا۔ میں دیپ کی اور دیکھتا۔ اس کے چہرے پر کٹل سی مسکان ہوتی۔ اس کی آنکھ بار بار شیشے سے ٹکراتی۔ جب شیشے میں قید سواری اترنے لگتی، دیپ دھیمے سور میں گانے لگتا، تیری اکھاں نینی امبروں اڑدے پنچھی لاؤندی۔ ویسے وہ میری طرح ہی پرکٹا پنچھی تھا۔ میں جنم سے چھڑا تھا، وہ بھیاتا چھڑا تھا۔ شراب پینے کے بعد وہ اکثر کہا کرتا، لو ایک رات کا بھی کوئی بیاہ ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک رات کا بھی بیاہ ہو جانے کی اچھا پیدا ہونے لگتی۔ میرے اندر الٹے سیدھے وچار اٹھنے لگتے، دماغ میں سوالوں جوابوں کی لڑی چلنے لگتی۔ دیپ کی طلاق شدہ گھر والی کا بیاہ کیا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ وہ اپنے بڑے بھائی کی گھر والی کا عاشق کیوں تھا؟ اس کا بیاہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یدی پہلی رات ہی دیپ کو اپنی گھر والی میں اپنی بھابھی نہیں ملی تو دوش کس کا تھا؟ یہ جائز رشتے ناجائز ہوتے ہیں یا ناجائز رشتے جائز، میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ میں دیپ کی طرح الجھ جاتا، الجھن میں پھنسا، وہ عجیب قسم کی بے بسی ظاہر کرنے لگتا۔ جب اور کوئی بات نہ ہو سکی، میری گھر والی سے طلاق ہو گیا۔ گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، پر میں چھاتی ٹھوک کر کہتا ہوں کہ اس عورت میں عورت نہیں تھی۔ آدمی تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، پر آدمی کو کچھ نہیں چھوڑتا بگے۔ دیپ کی یہ بات میرے اوپر ایک وزن کی بھانتی گر پڑتی۔ میرے لیے سانس لینا کٹھن ہو جاتا، میں آنکھیں بند کر لیتا۔ دیپ پیگ پر پیگ چڑھانے لگتا، نشہ چڑھنے سے میرا دماغ گھومنے لگتا۔ دیپ کی گھر والی، اس کی بھابھی، تائے کی بھاگی ہوئی عورت، شیشے میں سے دکھتی سواریاں اور باتھ روم میں نہاتی عورت، ایک ایک شے آنکھوں میں اترنے لگتی۔ کبھی لگنے لگتا مانو میں گدا ڈال رہا ہوں، کبھی لگتا مانو بھونکنے لگا ہوں۔ جب ہوش آتا، مجھے اپنے آپ میں سے ایک گند آنے لگتی، لمبے لمبے سانس بھرتا۔ میں رام آسرے کے ساتھ گاؤں کو جاتی سڑک پر چلنے لگتا۔ دیپ کے گاؤں کو جاتی سڑک کی دھول مجھے سرمے جیسی لگتی تھی، پر وہ خود کبھی کبھی ہی گاؤں جاتا تھا، ادھکتر ڈھابوں پر ہی راتیں گزارتا۔ جس دن دل میں ہول اٹھتا، وہ شراب سے بھرا پورا اس گھر میں جا گھستا جہاں اس کا گھر نہیں تھا۔ زبردست جھگڑا ہوتا، وہ تڑکے ہی پہلی بس پکڑ اپنی بس کی اور چل پڑتا، پر اس دن وہ چلا نہیں تھا، دوڑا تھا۔ کچھ رات کا نشہ تھا، اور پر ٹینشن زیادہ تھی۔ جب کھڑی ہوئی بس چل پڑی، اپنی عادت کے انسار میں چلتی بس کے آگے والی کھڑکی کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ بس کی گتی تیز ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ چھوٹ گیا جب بس رکی۔ وہ پچھلے ٹائروں کے نیچے سے نکل کر سڑک پر بچھ گیا تھا۔ خبر سن کر میں اور رام آسرا بھی لاش دیکھنے گئے تھے۔ باہر نکلی
آنکھوں سے وہ ایسے دیکھ رہا تھا مانو شیشے میں دکھتی سواری کو دیکھ رہا ہو۔ پتہ نہیں کس کی آنکھ نے اسے عنبر پر سے اتار لیا تھا۔ اس رات مجھے بڑا ڈراونا سپنا دکھائی دیا تھا۔ سپنے میں رات بھر ایسی بس چلاتا رہا جس کے کوئی ٹائر ہی نہیں تھا۔ جب آنکھ کھلی پہلے تو دیپ کی گھر والی یاد آئی، پھر وہ یاد آیا، میری آہ نکل گئی۔ تم بھی بس یوں ہی چلا گیا ویری، چھڑے بندے کی یہی ہونی ہے پتر، شاید آیا بولا تھا۔ نہیں، گلی میں کتا بھونکا تھا۔ میں دوند میں پڑ گیا، دھیان سے سننے کی کوشش کی۔ گردوارے کا پاٹھی پاٹ کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں تو ابھی جیوت تھا، پھر مرنے سے پہلے ہی میرا بھوگ کیوں ڈالا جا رہا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگ پڑا، سانسیں دھونکنے کی بھانتی چلنے لگی، اندر سے کوئی چیز گلے کی اور رینگنے لگ پڑی تھی۔ میں نے چارپائی کے سرہانے کے نیچے ہاتھ مارا، کوئی بھی دوا ہاتھ نہ لگی، نشے والے ٹیکے بھی ختم ہو گئے تھے۔ کپور کی ٹکی والی جگت بھی آخری ٹیکا لگا کر کھیلی تھی۔ بابل میریاں گڈیاں تیرے پر رہ گئیاں۔ ڈولی میں بیٹھا جاتا رام آسرا پھر دکھائی دینے لگ پڑا۔ وہ گا رہا تھا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی ناگن کو رسی کی طرح لپیٹے بھی دے رہا تھا۔ میرا تایا اور دیپ دونوں ارتھی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے میں کتوں کے سنگ چلا جا رہا تھا۔ جو ہی ارتھی شمشان گھاٹ میں پرویش کرنے لگی میں دور بھاگ گیا۔ کتے میرے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے میری ٹانگیں باہیں پھاڑ دی، ہوا میں درگندھ پھیلنے لگی۔ میں نے اپنا ناک ڈھک لیا پر گند ابھی بھی آ رہی تھی۔ ٹیکے لگا کر چھلنی ہوئی ٹانگیں اور باہیں ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، میں لمبے لمبے سانس بھرنے لگ پڑا، ٹھیک ویسے جیسے شمشان گھاٹ میں لیا کرتا تھا۔ شمشان گھاٹ والی گھٹنا ہر تیسرے دن گھٹا کرتی تھی۔ شہر میں دہاڑی لگا کر میں شام کو گاؤں کی طرف لوٹ پڑتا۔ جس ستھان پر دیپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہنچ کر میرا سائیکل دھیما ہونے لگتا، پیچھے سے جھنجروں کے شنکنے کا صبر ابھرنے لگ پڑتا۔ میں سائیکل روک لیتا، ہوا میں سے ہنسنے کی آواز آتی، میں سر گھما کر پیچھے جھانکتا، لال سوٹ پہنے ایک لڑکی چلی آتی دکھائی دیتی، میری دن بھر کی تھکان اتر جاتی۔ وہ قریب آ کر کھڑی ہو جاتی، میں بولنا بھول جاتا، مجھے یہ ترکھان ماجرے تک ہی لے چل۔ وہ میرے جواب کی پرتیکشا کیے بغیر پیچھے کیریئر کی بجائے آگے والے ڈنڈے پر اچک کر بیٹھ جاتی۔ میں سائیکل کی ریل بنا دیتا، پورے راستے وہ کچھ نہ بولتی، میں اس کا ساتھ پا کر آنند میں ڈوبا ویسے ہی کچھ نہ بولتا۔ ترکھان ماجرا دیپ کا گاؤں تھا۔ گاؤں کے آتے ہی اس کی گوری چٹی باں حرکت میں آتی۔ چلتا ہوا سائیکل اچانک الٹا ہو جاتا، سڑک پر گرا، میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتا۔ صرف ہے تو اس لڑکی کا دھڑ اندھیرے میں گم ہوتا چلا جاتا۔ میری چیخ نکل جاتی، سائیکل اٹھا جیوں ہی بھاگنے لگتا۔ بھاگ کر کہاں جائے گا بگے، میں تو ساری سڑک پر ہی بچھا ہوا ہوں۔ دیپ کی یہ آواز سڑک پر دور دور تک گونجتی چلی جاتی۔ اس طرح کے سین دکھنا اور آوازیں سنائی دینا ایک مانسک بیماری ہے۔ باقی میں دوا لکھ دیتی ہوں۔ خوبصورت لیڈی ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں میں مشری گھولتی چلی گئی تھی۔ من کا بہم دور کرنے کے لیے ایک دن میں چیک اپ کروانے چلا گیا تھا، بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے۔ جب اس نے میری باں پکڑی میں گھوڑے جیسا ہو گیا۔ جب وہ دوا کی پڑیا پکڑانے لگی میرے مکھ سے اناس ہی نکل گیا، بس جی اب دوائی کی ضرورت نہیں۔ گھر پہنچ کر ساری رات میں باں کا وہ حصہ چومتا رہا تھا جس حصے کو لیڈی ڈاکٹر نے پکڑا تھا۔ اس کے سپرش میں پھولوں جیسی خوشبو تھی۔ وہ خوشبو سونگھنے کے لیے میں نے باں کو اپنی ناک سے چھوا لیا، پر میرا انتےکرن جلتا چلا گیا۔ میں اداس ہو اٹھا، آنگن کا سونا پن کھانے کو آنے لگا۔ پھول کھانے کے لیے نہیں، سونگھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میری سمسیا سن بالوں میں پھول ٹانگ کے بیٹھی ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کی دھار بہت تیکھی تھی۔ زخمی ہوا میں پھر شمشان گھاٹ جا پہنچا، وہاں من لگتا تھا۔ بندے کا آخری ٹھکانہ پھولوں کی سیز بنا پڑا تھا، پکے راستے، سیمنٹ کے بینچ، شیڈوں پر پھولوں
لدے بوٹے میں ایک بینچ پر بیٹھ مردے جلانے والے شیڈ کی طرف دیکھنے لگا، پر ادھر ادھک دیر تک دیکھ نہ سکا۔ فٹافٹ اٹھا، جیب میں سے سینٹ والی شیشی نکالی اور پھولوں پر سپرے کرنے لگ پڑا، پر خوشبو پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ساری شیشی چھڑک دی، لیکن خوشبو کی جگہ عجیب سی بانس۔ میں پاگل ہونے کی استھتی میں پہنچ گیا۔ سینٹ کی شیشی دور پھینک دی، پھولوں کو توڑ مروڑ کر کھانے لگ پڑا۔ مجھے لگا جیسے کوئی چارپائی کے نیچے گھس کر بانڈ کی رسیاں کھول کھول کر کھا رہا تھا، مانو کتے جیسا کچھ میرے اندر گھس گیا تھا، اور مانو سڑک کی تارکول میرے اوپر بچھتی جا رہی تھی۔ میں بند ہو رہی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، پر آنکھیں تھی کہ رے تیری تو آنکھیں بھی گیلی نہ ہوئی کوڑی، رو لے، تیرا بھائی تھا وہ۔ کیسر کی لاش پر گری پڑی ماں ولاپ کر رہی تھی۔ جس دن وہ مرا میں ذرا بھی نہیں رویا تھا۔ ایسی بات نہیں کہ مجھے دکھ نہیں ہوا، بڑا دکھ ہوا تھا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے رونا نہیں آیا۔ کوئی کیسر کی موت سے بھی بڑا دکھ میرے آنسوؤں کو پی گیا تھا۔ بیٹھک میں دیوار سے پیٹھ ٹکائے بیٹھا میں فریم میں جڑی اس کی فوٹو والا اخباری لیکھ دیکھ رہا تھا، جس میں لکھا تھا، چلتا پھرتا میرج بیورو کیسر سنگھ نسرالی، پر خود وہ چھڑا مرا اور مجھے چھڑا مرنے لائق چھوڑ گیا۔ بڑا عجیب کیس تھا۔ سارے گاؤں کے آنند کارج کروانے والے، بھائی جی کا آنند کارج کروانے والا کوئی نہیں ملا تھا۔ ویسے کیسر ہر وقت کچھ کھوجتا سا رہتا تھا۔ میں پوچھتا، کیا کھو گیا رے تیرا؟ اگر کچھ کھویا نہیں تو کھوجنے میں کیا حرج ہے؟ وہ الٹا ہی جواب دیتا، سگے بھائی ہو کر بھی پتہ نہیں کیوں ہماری آپس میں بنتی نہیں تھی۔ پتہ نہیں ہم کس کا غصہ ایک دوسرے پر اتارتے رہتے تھے۔ اگر کیسر اندر ہوتا تو میں باہر چلا جاتا، اگر میں اندر ہوتا تو وہ دروازے کی چوکڑیوں پر جا بیٹھتا۔ پیچھے بیٹھی ماں کلپتی رہتی، قسمت تو میری جل گئی، ناش پٹا، کوئی بھی ٹھیک نہ نکلا۔ اس کے کہے انسار سارا آواں ہی اوت گیا تھا۔ پہلے باپو کا عمل، پھر ٹبر کا بے زمین ہونا، اور پھر ہمارے چھڑا رہ جانا، یہ سب ماں کا نہ ٹوٹنے والا دکھ بن گیا تھا۔ پہلے تو وہ ان دکھوں سے ٹکر لیتی رہی، پر بعد میں اس کے دماغ میں فرق آ گیا۔ فرق اس کی موت کے ساتھ ہی مٹا تھا۔ جس دن میں مری میں اکیلا رہ گیا تھا۔ کیسر تو اس سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ میں اب کدھر جاؤں؟ میں دن رات سوچتا رہتا، پر کوئی ٹھار نظر نہ آتی۔ ایک جو تھی وہ بھی نہ ہوئی بن گئی تھی۔ چنی کا خیال آتی میرے منہ سے گالیاں نکلنے لگتی۔ اس کا پیار تو پیسے کے ساتھ تھا، تگڑے کی چھاتی پر ناگن کی طرح لوٹنے لگی۔ میرے جیسا ننگ اس کا کیا لگتا تھا؟ میں جب بھی جاتا وہ گالیاں بکنے لگ پڑتی، اگر کبھی من میں آتا ڈنک مار دیتی۔ نشہ تو اس میں بہت تھا، پر جو بدچلنی بہ کرتی اس سے سارا نشہ زہر بن جاتا تھا۔ عجیب قسم کی بے چینی میرا اندر پھونکنے لگتی۔ میں رات رات بھر سویم کو لانتے دیتا رہتا، حرام کا ہوگا اگر پھر کبھی اس کے گھر میں جائے۔ جس کا اپنا گھر نہیں ہوتا اسے بیگانہ گھر بھی نہیں سنبھالتا۔ شراب پینے کے بعد تایا اکثر کہا کرتا تھا، یہ کہانی کافی لمبی ہے، اس لیے آپ اس کا اگلا بھاگ اگلے ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ دھنیہ واد۔